अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुश आमदीद जी, वेलकम आपको आज के इस नए सबक में। आज हम इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक में दाखिल होंगे। जैसा कि हमने इब्तिदा में नहव को तकसीम किया था कि नहव दो हिस्सों में तकसीम होती है, अहकामुल कलिमा व अहकामुल कलाम। फिर अहकामुल कलाम में 4 हिस्सों में तकसीम होती है, यानी इन्होंने की है किताब के जो लिखने वाले हैं। पहला हिस्सा उसमें अलजुमलतुल फ़ेलिया, फिर अलजुमलतुल इस्मिया, फिर मुकम्मिलातुल जुमलतैन, फिर जो एराबुल फ़िअल मुदारे। आप नोट करेंगे कि इस पूरी किताब में उन्होंने सुलासी मज़ीदुन फ़ी का कोई तज़किरा नहीं किया, मुश्तक़ात का कोई तज़किरा नहीं किया, गैर सही अफ़ाल का कोई तज़किरा नहीं किया, यानी जो मादे के लिहाज से होते हैं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो तमाम जो इल्म है वो तमाम इल्म सर्फ़ से ताल्लुक़ रखता है। यानी हमने तो जो कोर्स किया उसके अंदर हमने सब शामिल किया ना, हमने सब इसलिए शामिल किया कि चूँकि हम नॉन अरब हैं और हमारा मकसद कुरान मजीद की तफ़हीम था, तो कुरान मजीद की तफ़हीम बिना उन टॉपिक्स के नहीं हो सकती, तो वो करना इंतहाई ज़रूरी था उसमें। चूँकि ये अरब्स के लिए किताब है, उन्होंने ख़ास तरतीब पर लिखी है, तो फिर उसमें आकर जो गैर सही अफ़ाल हैं, जो मादे के लिहाज से होते हैं, सुलासी मुजर्रद हैं, सुलासी मज़ीदुन फ़ी हैं, मुश्तक़ात हैं, ये तमाम टॉपिक्स सर्फ़ कवर करती है। इट इज़ नॉट रिलेटेड एट ऑल विद अन्नहव। लेकिन जब हम सर्फ़ में इसको पढ़ेंगे तो वहाँ भी थोड़ा बहुत नहव बीच में दाखिल होता है। इसीलिए हम इस किताब के बाद इंशाअल्लाह अन्नहवुस्सगीर पढ़ेंगे। तो अन्नहवुस्सगीर में वो फिर तमाम बातें आएंगी। मस्दर कैसे पहचाना जाता है, मुश्तक़ात क्या होते हैं, सही गैर सही फ़ेल मादे के लिहाज से कैसे होते हैं, अरबी में उसको स्टैंडर्डाइज तरीके से कैसे तकसीम किया जाता है, सुलासी मज़ीदुन फ़ी कैसे बनते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि सुलासी मज़ीदुन फ़ी की सैर हासिल उसमें हम तफसील पढ़ लें, यानी इतनी ज़्यादा नहीं कि बहुत ओवर हो जाए, इतनी जो हमें काफ़ी रहे हमारी कुरान फ़हमी के लिए और हमारी आगे अरबिक ग्रामर के लिए। क्योंकि अस्सर्फ़ुस्सगीर की डिटेल बुक्स में हम नहीं जाएंगे। अस्सर्फ़ुस्सगीर सिर्फ़ हम इसलिए पढ़ेंगे कि वो हमें ग्रामर में एक सपोर्ट फ़राहम करती रहे। अलबत्ता ये अपनी जगह बात बिल्कुल तय है कि अस्सर्फ़ भी अन्नहव की तरह एक तफसीली टॉपिक है, उसकी भी बड़ी बड़ी अलग किताबें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हम टॉपिक की इब्तिदा करते हैं। आज हमने मुकम्मिलातुल जुमलतैन को स्टडी करना है। मुकम्मिलातुल जुमलतैन में बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें आती हैं, फिर उसके नीचे मज़ीद तकसीमात हैं। बुनियादी तौर पर क्या है? मंसूबात, फिर है मजरूरात, फिर हैं तवाबे। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे वन बाय वन, और मोस्ट प्रोबेबली 4-5-6 लेक्चर्स और होंगे जिसमें ये सब कवर हो जाएंगे। कुछ की तफसील ज़्यादा है, जैसा कि बताया पहले भी, रिपीटेडली मैं कह रहा हूँ ये बात कि चूँकि ये इब्तिदाई नहव की किताब है, इब्तिदाई ग्रामर की किताब है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा तफसील को अवॉइड किया गया है ताकि एक तालिब इल्म का उसका दिल नहव के साथ लग जाए और फिर वो तफसील कबूल करने के काबिल हो जाए। ये जो किताबें लिखने वाले होते हैं ये बड़े माहिर होते हैं, और साफ ज़ाहिर है कि शेख जो हाफिज़हुल्लाह है इस किताब के राइटर सुलेमान हाफिज़हुल्लाह, वो एक पीएचडी डॉक्टर हैं अरबिक लैंग्वेज में, तो उनसे बेहतर कौन समझेगा कि क्या तरतीब होनी चाहिए, कितना मवाद किस किताब का होना चाहिए, कितनी तफसील कितनी तशरीह होनी चाहिए। तो यकीनन वो इस इल्म के माहिर हैं हर लिहाज से, चाहे वो तसरीफ़ है, चाहे वो नहव है, चाहे वो बलागत है, चाहे वो फ़िक़्ह लुग़ा है, वो इन तमाम सब्जेक्ट्स के मास्टर हैं। मास्टर इज़ नॉट ओनली बाई टीचिंग, मास्टर मीन स्किल्ड पर्सन। मंसूबात में अल-मफ़ाईलुल ख़म्सा ये पहले आते हैं, फिर अल-हाल है, फिर अत-तमयीज़ है, फिर अल-मुस्तस्ना है, और फिर अल-मुनादा है। फिर उन्होंने मजरूरात में लिया है अल-मजरूर बिल हर्फ़ी, अल-मजरूर बिल इज़ाफ़ा। जैसा कि हम शुरू में ही पढ़ते रहे कि मजरूर सिर्फ 2 होते हैं, या तो हर्फ़ जर से या मुदाफ़ इलैह बने। तो
توابع میں النعت ہے، المعطوف ہے اور التوکید ہے اور البدل ہے۔ توابع 4 ہیں، عربک سٹینڈرڈ میں بھی یہ 4 ہی ہیں۔ تو یہ بات یاد رہے کہ یہ جو نعت ہے یہ الحال کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہوگی، یعنی جب ہم الحال پڑھیں گے تو یہ نعت اسی کے اندر سٹڈی ہو جائے گی، تو اس کو الگ سے ہمیں نہیں پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ تینوں ٹاپک ایک ہی لیکچر میں مکمل ہو جائیں، المعطوف، التوکید، البدل۔ عین ممکن ہے الحال الگ ہو اور التمجیز، المثنی اور المنادی، یہ عین ممکن ہے کہ یہ ہم ایک ہی لیکچر میں کر دیں، اور المجرورات جو ہیں یہ بھی ہم ایک ہی لیکچر میں کر دیں۔ تو پاسبل اٹ لکس لائک کہ 1 2 3 4 اور 5 ہوپ فلی مزید لیکچرز ہوں گے۔ تو آپ کو یہ صبر آزما سفر طے کرنا ہے۔ ان لیکچرز کو صبر کے ساتھ سنیں۔ جو یوٹیوب پر سنتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ان اسباق کو صبر کے ساتھ بنا سکپ کیے دماغ کو، سماعت کو، نظروں کو کنیکٹ کریں، اور گویا کہ کوشش کریں کہ وہ ایسے ہیں جیسا کہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم موضوع کو ذرا کھولتے ہیں۔ المفاعیل الخمسہ، بیانہا، حکمہا اور اعرابہا، یہ 3 چیزیں ہم نے اس کی دیکھنی ہیں۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں المفاعیل الخمسہ کیا ہے۔ اچھا، ان باتوں پر بھی غور کرنا ہوتا ہے کہ المفاعیل کے ساتھ الخمسہ مؤنث کیوں آیا ہے۔ یہ مؤنث اس لیے آیا کہ یہ صفت بنایا گیا ہے، اور المفاعیل غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے یہ اس کے ساتھ مؤنث موجود ہے۔ بیانہا، یہ ہاں ضمیر المفاعیل کی طرف کیوں لوٹ رہی ہے؟ چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ اس طرح کی چیزوں کا بھی کتابوں میں غور کیا جاتا ہے۔ بعض جو استاد ہیں وہ ان باتوں کی طرف تفصیلی توجہ دلواتے ہیں، تو میں نے تو خیر اوائڈ کیا اس میں، لیکن بہرحال وہ بھی اس میں توجہ دلواتے ہیں۔ بیانہا، المفعول به، المفعول فیہ، المفعول لہ، المفعول معہ، المفعول المطلق، یہ 5 مفاعیل ہیں۔ قرآن مجید میں المفعول معہ کی کوئی اگزامپل موجود نہیں ہے، سو نتھنگ ٹو وری اباؤٹ۔ تو قرآن مجید میں صرف 4 مفاعیل استعمال ہوئے ہیں، المفعول به، المفعول لہ، المفعول المطلق۔ اگر ہو اللہ اعلم، یہ میرے سمجھ کے مطابق المفعول معہ کی اگزامپل مجھے نہیں کبھی قرآن مجید میں نظر آئی، ہو سکتا ہے ہو، میرا علم تو بہت محدود ہے، طالب علم ہوں۔ حکمہا، اب ان مفاعیل خمسہ کا، ان 5 کا حکم کیا ہوتا ہے؟ النصب، یعنی ان کا حکم نصب ہوتا ہے، اعرابی طور پر یہ منصوب ہوتے ہیں، یعنی حکمہا سے معنی الحکم الاعرابی۔ اعراب اس کا کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ ان کانت معربتن، ان کانت معربتن، جیسے ابھی میں نے کہا کہ یہ غور طلب باتیں ہوتی ہیں کہ کانت کیوں آیا، معربتن کیوں آیا، کیونکہ اس کا ہیا اسم واپس بھیجا گیا ہے المفاعیل کی طرف، چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے، اور معربتن اس کی خبر ریلیٹ کر رہی ہے۔ ان کانت معربتن، یعنی اگر یہ معرب ہوں تو اعراب ہوتا ہے منصوب، یعنی منصوب و علامت نصبہ جو بھی ہوگا۔ ان کانت مبنیتن، یعنی اور اگر یہ مبنی ہوں تو اعراب کیا ہوگا؟ فی محل نصب، یہ ان کا فکس قاعدہ ہے۔ یہی بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی، الضرب الاول المکملات المنصوبات والمفاعیل، المفاعیل خمسۃ ہی المفعول به وفیہ ولہ ومعہ والمطلق وکلھا حکمھا النصب فإن كانت معربة فمنصوبة وإن كانت مبنية ففي محل نصب۔ المفعول به، تعریفہ، ضابطہ یعنی اس کا قاعدہ، اور امثلہ اس کی مثالیں۔ تعریف: اسم یبین الذی وقع الفعل علیہ، یہ ایسا اسم ہوتا ہے جملے میں جو یہ واضح کرتا ہے کہ جو ورب، جو فعل، جو ایکشن ہوا ہے، جو عمل ہوا ہے، اس کا ایفیکٹ اس پر ہوا ہے۔ یہ براہ راست فعل ہوتا ہے، براہ راست اسم ہوتا ہے، یعنی اسم یبین، ایسا اسم ہوتا ہے جو اس بات کی دلالت کرے کہ اس پر ایکشن لیا گیا ہے، جو فعل ہوا ہے اس کا عمل اس پر ہوا ہے۔ مثلا ضربت زیدن، اب زیدن اسم ایسا ہے، یہ دلالت کر رہا ہے اپنے اعراب اور اپنے معانی سے کہ یہی وہ فعل ہے جس پر براہ راست عمل کیا گیا ہے۔
یہ کیوں ایسی بات ہے؟ کیونکہ آگے مفعول اور بھی ہیں، یعنی ایک ہی جملے میں ہمیں مختلف منصوب اسم ملیں گے 4-5، تو ہم کیسے فرق کریں گے کہ اصلاً مفعول کون ہے؟ اب یہ سارے جو 4-5 مفعول منصوب اسماء آ رہے ہیں، ان سب کا مقصد پھر کیا ہے؟ تو فگر آؤٹ کیسے کیا جائے گا؟ یقیناً اس کے لیے چیزیں طے ہیں، وہیں سے اندازہ ہوگا، اسی لیے تعریف اس کی الگ ہے۔ ہر مفعول کی اپنی ڈیفینیشن ہے۔ اسم یبین الذی وقع الفعل علیہ، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ ضابط کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ انہ جواب قولنا علی ماذا وقع الفعل، یعنی یہ ہماری اس بات کا جواب ہے کہ فعل کس چیز پر واقع ہوا ہے۔ مثالیں کیا ہیں؟ مثلا نصر اللہ المسلمین، اب اللہ اسم الجلالہ مرفوع فاعل ہے، مرفوع وعلامت رفع الضمہ، المسلمین منصوب، کیوں منصوب ہے؟ المفعول به منصوب وعلامت نصبہ الیاء۔ نصرتک، اب یہاں پر اسم معرب تھا المسلمین، یہاں پر اسم مبنی آ گیا نصرتک، اب کاف کیا ہوگا؟ المفعول به فی محل نصب مبنی علی الفتح، یہ اس طرح سے اعراب ہوگا اس کا۔ انصر ھذا، اب ھذا کیا ہے؟ مفعول به، یعنی المفعول به فی محل نصب مبنی علی السکون۔ انصر اخاک، اب اخاک کیا ہے؟ مفعول ہے، المفعول به منصوب وعلامت نصبہ الالف۔ پھر بعض کتابوں میں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ میں انشاءاللہ ہم الموطأ فی الاعراب میں پڑھیں گے، آگے وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ نصب کی اصل علامت تو ہے فتح، تو ہم نے المسلمین میں یا کیوں منتخب کیا، ہم نے اخاکہ میں الف کیوں منتخب کیا، تو اس کی تفصیل ہم الموطأ فی الاعراب میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ ہے ہی یہی ٹاپک کی بک، چھوٹی سی ہے لیکن اس کی تشریح اچھی خاصی لمبی ہے۔ اوکے، سو یہی بات انہوں نے الکتاب میں لکھی اپنے باب المفعول به هو اسم يبين الذي وقع الفعل عليه وضابطه انه جواب قولنا على ماذا وقع الفعل، مثاله، جو ہم نے یہ سب باتیں کر لی۔ اوکے جی، المفعول فيه تعریفه الاسم الذي يدل على زمان الفعل او مكانه، یعنی ایسا اسم جو ایکشن کے واقع ہونے کے وقت اور اس کی جگہ پر دلالت کرے، اسے کہتے ہیں المفعول فیہ۔ اس کی دو قسمیں ہیں، انواعہ، ظرف زمان و ظرف مکان، یعنی یہ دو ڈیفرنٹ ٹائپ کے مفعول فی ہیں، یعنی جو ایسا ظرف ہوتا ہے جو وقت کی طرف دلالت کرتا ہے، دوسرا ایسا ظرف ہے جو جگہ کی طرف دلالت کرتا ہے، ہوتے مفعول ہیں لیکن مفعول فیہ کہلاتے ہیں۔ یہی بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی جو میں نے آپ کے سامنے پریزنٹیشن میں بنا کر دکھا دی۔ المفعول فیہ ظرف الزمان تعریفہ ضابطہ امثلہ، تعریف کیا ہے؟ اسم الذی یبین زمان الفعل ویکون بمعنی فی، یعنی ایسا اسم جو فعل کے ہونے کے زمانے یعنی اس کے وقت پر دلالت کرے اور اس کا میننگ فی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو، وہ ظرف الزمان کہلاتا ہے۔ قاعدہ اس کا کیا ہے؟ انہ جواب قولنا متی وقع الفعل، فعل کب واقع ہوا۔ امثلہ، صام المسلم رمضان، مسلمانوں نے روزہ رکھا۔ اب المسلم فاعل مرفوع وعلامت رفع الضمہ، رمضان، اب یہ مفعول بھی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ رمضان ایک مہینہ ہے، ایک وقت ہے، ایک زمانہ ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ المفعول فیہ منصوب وعلامت نصبہ الفتحہ، اس طرح سے اس کا اعراب ہوگا۔ صام فعل ماض مبنی علی الفتح لا محل لہ من الاعراب، یہ باتیں تو ہمیں یاد رکھنی ہے انشاءاللہ الموطأ فی الاعراب تک یہ محلہ اور یہ فی محلی اور فی محلی سب درست ہو جائے گا انشاءاللہ، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ فظرف الزمان اسم زمان یبین زمان الفعل ویکون بمعنی فی وضابطہ انہ جواب قولنا متی وقع الفعل، مثالہ صام المسلم رمضان، جاء زید قبل العصر، زید عصر سے پہلے آیا۔ اب یہاں پر قبل العصر کیا ہے؟
یہ بھی زمانے کو ظاہر کر رہا ہے، تو ہم قبلہ کو یہاں المفعول فیہ کہیں گے، اور منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحہ۔ صلت سعاد لیلاً، یعنی سعاد نے نماز رات میں پڑھی، اب سعاد فاعل ہے، لیلاً یہ مفعول ہے، اور کون سا مفعول؟ مفعول فیہ۔ مفعول فیہ میں کیا؟ ظرف الزمان ہے۔ سنسافر اذا طلعت الشمس، اب یہاں پر اذا ظرف الزمان ہے۔ قرآن مجید میں زیادہ تر، میکسیمم، آئی ہوپ کہ مور دین 90%، یہ مفعول فیہ کا کام کرتا ہے، زمانے کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سو یہ یہاں پر اذا ظرف ہے، اب یہ ظرف مبنی ہے، اب یہاں پر ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ منصوب، ہم کیا کہیں گے؟ اذا مفعول، المفعول فیہ فی محل نصب مبنی علی السکون۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اذا ایک ایسا ظرف ہے جو مبنی ہے، معرب نہیں ہے۔ اگلا ہے المفعول فیہ، ظرف المکان، تعریفہ، ضابطہ، امثلتہ۔ تعریف کیا ہے اس کی؟ اسم الذی یبین مکان الفعل ویکون بمعنی فی، یعنی ایسا اسم جو یعنی جگہ کی طرف دلالت کرے کہ فعل کہاں واقع ہوا۔ ضابطہ انہ جواب قولنا این وقع الفعل، فعل کہاں واقع ہوا۔ سو یعنی یہ کیوں یہ بات یہ ضابط کی بات کرتے ہیں؟ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتائیں گی۔ مثلا کوئی جملہ ہو، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ انہ جواب قولنا، کہ فعل کس پر واقع ہوا۔ انہ جواب قولنا، فعل کہاں واقع ہوا۔ انہ جواب قولنا، فعل کہاں واقع ہوا۔ پھر آئے گا فعل کس لیے واقع ہوا، کس کے ساتھ واقع ہوا، یہ سب وہ چیزیں ہیں۔ سو جملہ ہے صلیت خلف الامام، اب خلف الامام یہاں پر ظرف المکان ہے، جگہ بتا رہا ہے کہ میں نے نماز کہاں پڑھی۔ اجلس حیث شئت، اب خلفہ معرب ہے، حیث مبنی ہے، یہ چونکہ حیث یہ ہر حالت میں مضموم رہتا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ اجلس حیث شئت۔ حیث یہاں پر مفعول، المفعول فیہ فی محل نصب مبنی علی الضم۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ یہ مبنی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ بعض حروف مبنی ہوتے ہیں۔ نام العادل تحت الشجرۃ، اب تحت یہاں پر مفعول، المفعول فیہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جگہ بتا رہا ہے کہ عادل کہاں سویا۔ نام العادل تحت الشجرۃ۔ اجلس حیث شئت، بیٹھو جہاں چاہتے ہو۔ اب یہ جہاں کیا ہے؟ ظرف مکان ہے، جب نہیں ہے، یہ حیث شئت، جہاں چاہتے ہو، یعنی جس جگہ بھی چاہتے ہو بیٹھ جاؤ۔ یہی بات انہوں نے اپنی کتاب میں کچھ سینٹنسز میں لکھی ہے۔ ایک اور بڑی پیاری سی بات ایک جگہ ملی، ایک جملہ ہے، صرف یہ میں نے آپ کو دلچسپ میننگ کے لیے، الکافر یخاف یوم القیامت، المؤمن یخاف یوم القیامت۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جملے ہیں، لیکن دونوں جملوں میں یوم کا جو اعراب ہے وہ ایک میں مفعول فی ہے اور ایک میں مفعول بہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جہاں یہ کتاب، جس کتاب میں یہ مثال میں نے پڑھی تھی، وہاں انہوں نے یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی کہ اصل میں یوم القیامہ کا جو حقیقی خوف ہے وہ کافر کو ہوتا ہے، مومن کو قیامت کا خوف نہیں ہوتا۔ مومن دنیا، کیونکہ مومن کو پتہ ہے قیامت آنی ہے، میں نے حساب دینا ہے، وہ اس کی تیاری کرتا ہے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا رہتا ہے۔ تو وہاں یوم القیامہ مفعول کے طور پر آتا ہے، یعنی مومن قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، کیونکہ مومن کو پتہ ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے، وہ اس کے واقع ہونے پر اس کو خوف ہے کہ اس دن میرے ساتھ کہیں معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ لیکن الکافر یخاف یوم القیامتی، جیسا کہ ہم نے کہا بمعنی فی ہونا چاہیے، یہاں الکافر کے لیے یوم بمعنی فی ہے، کیونکہ آج کافر یوم قیامت کے دن نہیں ڈر رہا، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن جس دن یوم القیامہ واقع ہوگا اس دن کافر کی جان پر بنی ہوگی، اس دن اس کو جو خوف طاری ہوگا وہ ہوگا المفعول فیہ کا، یعنی وہ جو وقت ہے، وہ جو وقت ہے یوم، یعنی وہ جو یوم ہے، جو وقت ہے، جو زمانہ بتا رہا ہے، اس دن اس کو جو خوف ہوگا۔
مومن اس دن کے واقع ہونے کے اوپر جو حالات ہیں ان سے ڈرتا ہے. اس لیے یوم القیامہ مومن کے لیے نوٹ فی ہے, اٹ از بھی ہے. یعنی وہ مومن قیامت کے دن سے ڈرتا ہے, لیکن کافر قیامت کے دن ڈرے گا. اب دیکھیں کتنی عربک لینگویج ہے یہ. اب یہ فرق کیسے کر پائیں گے؟ اب دیکھیں تفسیر, جیسے کہتے ہیں نا قرآن کی تفسیر, حدیث کی تفسیر, وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہے. میں بہت سی کتابوں میں, عربک لینگویج کی کتابوں میں یہ پڑھتا ہوں, وہ بہت ناراض اور ایسے سخت جملے لکھتے ہیں ایسے لوگوں پر جو بنا گرامر کو سمجھے تفسیریں کرتے ہیں. ہاں, لکھی ہوئی کسی کی تفسیر پڑھ کر سنا دینا ایک الگ بات ہے, لیکن خود ہی مفسر بن جانا بنا قرآن مجید کی گرامر کو سمجھے ہوئے, بنا اس کے الفاظ کو, اس کے وزن کو سمجھے ہوئے, وہ بہت ناراض ہوتے ہیں, بہت سخت جملے لکھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں. اور وہ براہ راست لکھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی آدمی کو گرامر کا سیر حاصل نالج, ناٹ بیسک نالج. پھر اس کو بلاغت میں بھی ایڈ کرتے ہیں. کاش میں آپ کو وہ کلمات دکھا پاتا. وہ کلمات پڑھ کے مجھے بھی بہت خوف آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں. تو بنا گرامر سمجھے اس کی ڈیپ سٹڈی, پھر وہ اس کو کہتے ہیں تبحر, یعنی تبحروا فی العلوم اللغۃ العربیہ. کیا مطلب ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی آدمی نے علوم اللغۃ العربیہ میں تبحر نہیں کیا, مطلب اس میں غوطہ خوری نہیں کی. اب غوطہ خوری خرج یہ ہوتی ہے کہ آئے اور ایک گھنٹے کا لیکچر, آدھا گھنٹے کا لیکچر سنا اور گئے اور بس جناب لگتا ہے عربی کے ماہر بن گئے. نہ, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھ لیں ابھی یہ یوم القیامہ, بنا گرامر کی ڈیپ سٹڈی کے کون اس کو ڈیفرینشیٹ کر پائے گا کہ کہاں پر یہ مفعول بھی ہے, کہاں پر یہ مفعول فی ہے, اور اس کے میننگ اور تفسیر میں کتنا فرق پڑ جائے گا. یہ تبحر سے ہوگا. یہ خالی گرامیٹیکل جو قاعدے قوانین سے بھی نہیں ہوگا. یعنی ابھی میں نے آپ کو قاعدہ قوانین بتائے اور وہ قاعدہ قوانین سیدھا اسٹریٹ فارورڈ لاگو ہو رہا ہے کہ یوم القیامت یہاں پر کیا ہے, مفعول فی ہے دونوں میں. لیکن ایسا نہیں ہے, ایک میں مفعول بھی ہے, ایک میں مفعول فی ہے. اب وہ باتیں کیسے پتہ چلتی ہیں؟ صاف ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو بلاغت میں داخل ہونا پڑتا ہے, آپ کو فقہ اللغہ کو تھوڑا چھیڑنا پڑتا ہے, پھر آپ کو بہت سی کتابوں کو عربک لینگویج میں پڑھنا ہوتا ہے, اشعار پڑھنے ہوتے ہیں. وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا کس میننگ کو عرب کس میننگ میں لے کر جاتے ہیں, اس کی کیا تفاصیل ہے. آگے بڑھتے ہیں. المفعول لہ تعریفہ ضابطہ امثلۃ. تعریفہ اسم یبین علت وقوع الفعل وسببہ, یعنی ایسا اسم جو فعل کے واقع ہونے کی علت یعنی وجہ اور اس کا سبب بیان کرے, وہ المفعول لہ ہوتا ہے. ضابطہ انہ جواب قولنا لماذا فعل الفعل, فعل کیوں واقع ہوا, یعنی یہ عمل کیوں کیا گیا. امثلہ جاء زید طالبا للعلم, زید آیا کس لیے؟ علم کی تلاش میں. ترکتہ حیاء, یعنی میں نے اس کو حیا کرتے ہوئے چھوڑ دیا. اب دیکھیں اس میں کیا ہے, ہو بھی مفعول ہے, حیاء بھی مفعول ہے. ہو مفعول بھی ہے, حیاء مفعول لہو ہے. ہو بتا رہا ہے کہ اس پر ڈائریکٹ واقع ہوا ہے. اب حیاء ایک حصی عمل ہے, اب اس پر فعل کیسے واقع ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کچھ اور چیز ہے. اگزامپل ہے اجلس رجاء المنفع, یعنی نفع حاصل کرنے کی امید سے بیٹھ جاؤ. اب یہاں رجاء ہے, اب رجاء مفعول ہے. کیسا مفعول ہے؟ مفعول لہو ہے. المفعول معہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا, لیکن اس کا قاعدہ کیا ہے؟ تعریف اس کی ہے اسم یقع بعد واو, یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو واو کے بعد آتا ہے اور منصوب ہوتا ہے. بمعنی مع, مع کے میننگ میں ہوتا ہے. یبین الذی فعل الفعل بمعیتہ, یعنی یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ فعل یعنی یہ کسی فعل کے ساتھ واقع ہوا ہے, یعنی اس پر ڈائریکٹ ایفیکٹ نہیں آیا, بلکہ یہ جو فعل اور فاعل کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. یعنی یہ فعل میں شامل, اٹ از ناٹ اے فاعل, بٹ یہ کسی طرح فعل اور فاعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے مفعول کی حالت میں. اب ہم اس کو جملہ ایگزامپل سے دیکھیں گے کیا آتا ہے. انواع اس کی ہیں دو. المفعول معہ الذی لم یفعل الفعل, یعنی یہ ایسا مفعول ہوتا ہے کہ یعنی اس نے خود سے کوئی فعل نہیں کیا ہوتا. ایسا مفعول ہے جس نے خود فعل نہیں کیا,
لیکن اس کے آگے ایک اور ایگزامپل ہے، ایگزامپل وہ بعد میں بات کرتے ہیں. المفعول معه الذي يفعل الفعل بلا قصد، یعنی یہ مفعول ایسا مفعول ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ ہو لیکن فعل بھی کر رہا ہو لیکن غیر ارادی طور پر. اب یہ کیا ہے؟ مثلا جملہ ہے تمشیتو یعنی میں چلا، والشاطئ شاطئ کہتے ساحل کو، یعنی میں ساحل کے ساتھ ساتھ چلا. اب دیکھیں یہاں پر ساحل ساتھ ساتھ ہے نا، اب کیا ساحل خود چل رہی ہے ساتھ؟ نہیں، ساحل تو ایک جامد چیز ہے. میں چل رہا ہوں اور میرے ساتھ ساتھ ساحل ہے، تو میں نے کہا گا تمشیت والشاطئ، یعنی میں چلا اور ساتھ ساتھ ساحل، یعنی یوں ترجمہ کیا ہوگا؟ ساحل کے ساتھ چلا. اگلی اگزامپل کیا ہے جس میں ہم نے کہا کہ جو مفعول معہ ہوتا ہے وہ بھی فعل کر رہا ہوتا ہے بلا قصد، یعنی اس کا میرے ساتھ چلنے کا ارادہ نہیں ہوتا، بس وہ فعل ہو رہا ہوتا ہے. اس کی اگزامپل کیا ہے؟ تمشیت والحرۃ، یعنی میں چلا بلی کے ساتھ ساتھ. اب یہاں کیا ہے کہ بلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اب بلی غیر ارادی طور پر چل رہی ہے، میں بھی ساتھ چل رہا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ المفعول معہ. کیسا مفعول؟ جس میں جو مفعول معہ ہے وہ بلا قصد فعل بھی کر رہا ہے. تو یہ دو ہوتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں ایک تو چیز جامد ہے اور ایک متحرک ہے، اس لیے یہ دو ڈفرنسز ہیں. البتہ سمپل از دیٹ کہ واو کے بعد ایک اسم ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے واو کے بعد. اب یہ امپورٹنٹ ترین چیز ہے کہ یہ ہمیشہ واو کے بعد ہوتا ہے، جس میں کوئی پہچان کرنے میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اٹس ویری اسٹریٹ فارورڈ. اوکے، اگلے باب المفعول المطلق کی طرف بڑھتے ہیں. تعریفہ، المصدر اور امثلہ. تعریف: المصدر المنصوب بعد فعلہ، یہ اسٹریٹ فارورڈ مصدر ہوتا ہے اسی فعل کا جو موجود ہے، یعنی اسی کے مادوں کا یا معنوی طور پہ اس کی طرح کا. یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایسے جملے میں ایک صفت ہوتی ہے اور اس کا موصوف محذوف ہوتا ہے اور وہی مصدر ہوتا ہے. اور وہ صفت اکثر یعنی کثیراً، قلیلاً، اس طرح کے جو جملے آتے ہیں، یعنی جو اس بات کی دلالت کریں کہ یہ مفعول مطلق کی طرف ریفر ہو رہا ہے اور اس کا مصدر محذوف ہے. یہ انشاءاللہ ہم اگلی تفصیلی گرامر میں پڑھیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ. المصدر المنصوب بعد فعلہ. المصدر کیا ہوتا ہے؟ التصریف الثالث للفعل. یہ تصریف الثالث کیا ہے؟ مثلا ضرب یضرب ضربا، یہ کہلاتی ہے التصریف الثالث. جلس یجلس جلوسا، دعا یدعو دعاء، یہ جو تیسرا کلمہ ہوتا ہے جو ڈکشنریز میں ملتا ہے وہ اصل میں المصدر ہوتا ہے اور اسی سے فعل اور یہ تمام مشتقات اور یہ سب چیزیں بنتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. فوائد المفعول المطلق، یہ امپورٹنٹ ہے. التوکید اس کا ایک مقصد ہے، بیان العدد اس کا دوسرا مقصد ہے، اور بیان النوع اس کا تیسرا مقصد ہے. یعنی تاکید جملے میں ڈالنا اس فعل کی، دوسری اس فعل کا عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تیسرا نوع بیان کرنے، قسم بیان کرنے کے لیے. سو مثلا جملہ ہے دعوت اللہ دعاء، یعنی میں نے اللہ سے خوب دعا کی. اب یہاں دعا مانگنے کے اوپر تاکید ہے، کیفیت بیان کی گئی ہے، یعنی دعا کیسے تھی. بیان العدد دعوت اللہ دعوتین، یعنی میں نے اللہ سے دو دعائیں مانگی. بیان النوع دعوت اللہ دعاء المضطر، یعنی میں نے ایسی دعا مانگی جو بیچارے کسی مجبور، لاچار، مشکل میں پھنسے آدمی کی دعا ہوتی ہے. یعنی میری دعا کی کیفیت کیا تھی. یعنی مفعول مطلق تین کام کرتا ہے: ایک توکید یعنی کیفیت، دوسرا کتنی بار کوئی عمل ہوا، تیسری بار وہ جو عمل ہونے کی نوعیت کیا تھی، کیفیت کیا تھی. تو یہ تین چیزیں مفعول مطلق کا کام ہے. جملہ ہے جاء الامیر والجیش. الجیش کیا ہے؟ کیسا مفعول ہے؟ میں واو آ رہا ہے تو یہ پھر ماؤ بنے گا سر. معاہو. معاہو. الامیر جملے میں کیا ہے؟ فائل. فائل کا اعراب کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. فائل مرفوع وعلامت رفعہ الضمہ. گڈ. الجیشہ کا اعراب کیسے ہوگا؟ المفعول معه منصوب وعلامت نصبہ الفتحہ. گڈ، ماشاء اللہ. جلست جلوس المؤدبی.
یہ کیسا مفعول ہے؟ مفعول مطلق ہے سر. مفعول مطلق ہے. گڈ، ماشاء اللہ. کیا مقصد ہے اس مفعول مطلق کا؟ 3 کام ہے: التوکید، عدد اور نوع. 9 کے لیے سر. نوع کے لیے. یاد رکھیے گا، مرکب اضافی مفعول مطلق آنے والا نوع بیان کرنے آتا ہے. کس لیے آتا ہے؟ 9 بیان کرنے کے لیے. اور جو تاکید والا ہوتا ہے وہ آتا ہے نکیرہ. کیا آتا ہے؟ نکرہ. جی. المفعول المطلق منصوب اور علامت نصبہ الفتحہ. گڈ، ماشاء اللہ. ایک چیز مس کی آپ نے. کیا مس کی بتائیے؟ مفعول مطلق اس کا المفعول المطلق مضاف. مضاف. جی سر. ٹھیک ہے، چونکہ اس کے پاس کتنی مضاف. پوزیشنز ہیں؟ 2. 2 ہیں. فیلڈ مارشل بھی ہے اور چیف آف آرمی سٹاف بھی ہے. ٹھیک ہے، جی سر. 2 پوزیشنز ہیں تو ہم دونوں بتائیں گے، نہیں تو ناراض ہو جائے گا. جلستو فائل کیا ہے؟ فاعل اسم ضمیر فی محل رفع مبنی علی الضم. احسنتی. گڈ. جملہ ہے: جاء الشتاء والمطر. مفعول معه المفعول ومركب. معه. المفعول معه ایک منٹ. جب ال لگتا منصوب ہے تو پھر علم. تنوین نہیں ہوتی. المفعول معه. جی سر. المفعول معه المفعول منصوب. کیوں ہو رہا ہے؟ المفعول معه منصوب علامت نصبه الفتحة فتحة. گڈ. علامت نصبہ الفتحہ. گڈ. اگلا جملہ ہے: اکرمتہ اکراما. مجھے یہ بتائیے اکراما کون سا مفعول ہے؟ المفعول المطلق. اوکے جی. اگلا جملہ ہے: سرت والقمر. تہنیت، القمر کیسا مفعول ہے؟ مفعول معه. المفعول معه. گڈ. دیکھیں، اگر ال نہیں لگائیں گے تو پھر کیا کہنا ہے؟ مفعول معه. پلیز اس چیز کو درست کریں. اگر ال لگائیں گے تو المفعول معه، اگر ال نہیں لگائیں گے تو کیا کہیں گے؟ مفعول معه. مفعول معه، مفعول به، مفعول فيه. سرت والقمر المفعول معه یا مفعول معه؟ زینب کیسر. جی سر. دعوت اللہ 3 دعوات. کیسا مفعول ہے 3 دعوات؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق. المفعول مطلق، المفعول المطلق جو کہ مرکب توصیفی بن کر آتا ہے، یا پھر مفعول مطلق. ٹھیک ہے. جی سر. مقصد کیا ہے؟ تاکید، نوع یا عدد؟ عدد بیان کرتا ہے. عدد بیان کرنا ہے. گڈ. عفوت عنک رجاء رحمت اللہ. مفعول کیسا مفعول ہے رجاء رحمت اللہ؟ مفعول به. اچھا، مفعول بھی ایسا مفعول ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو. ٹھیک ہے. جی جی ایسا ہی اسم ہوتا ہے نا. ہم نے کیا تعریف پڑھی تھی؟ الاسم جی الذی یبین. کیا یبین کرتا ہے وہ؟ علی ما وقع الفعل، یا الذی وقع الفعل علیہ. سو رجاء کیا مطلب ہے سید صدف؟ رجاء امید ہے. امید. اوکے. ہم نے کیا پڑھا کہ مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جس پر فعل کا براہ راست ایفیکٹ ہو. رجاء امید ہے. مجھے بتائیے کیا عفوتو جو ایکشن ہے، جو فعل ہے، اس کا براہ راست اثر رجاء پر ہو رہا ہے؟ نہیں سر نہیں کیا. تو پھر یہ واقعہ ہونے پر ہے کہ لہو میں آئے مفعول لہو. مفعول، المفعول لہو، یعنی یہ اس کی درگزر کرنے کا سبب بیان کر رہا ہے کہ اس نے اسے معاف کیوں کیا.
المفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا اسم جو اس بات پر دلالت کرے کہ فعل کیوں ہوا، why it was done. ٹھیک ہے، جی سر. یہ غور کرنا پڑتا ہے، اور اب اس کے لیے ہمیں میننگز بھی پتہ ہونے چاہیے چیزوں کے، پھر میننگ کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، پھر ہی یہی غلطی ہوگی کہ مفعول بھی ہی ہم کہہ دیں گے. حالانکہ رجا، امید، یہ ایک حسی عمل ہے اور اس پر کوئی بھی فعل اثر نہیں کر سکتا. جئت قبل کا، قبل کا کیسا مفعول ہے؟ اب یہ استاذ المفعول فیہ. گڈ. المفعول فیہ ظرف زمان ہے یا مکان ہے؟ زمان استاذ. زمان ہے. گڈ، ماشاء اللہ. کرشمہ بانو، میرا امتحان شروع ہو گیا آپ کے آنے سے. حفظت القرآن حفظاً، یہ حفظاً کیسا مفعول ہے؟ مفعول مطلق ہے استاد. المفعول المطلق یا مفعول مطلق؟ گڈ. پروین المفعول لاہانی، جی سر. این تسافر، این کیسا مفعول ہے؟ کب ہوگی؟ ظرف زمان ہاں جی، مفعول ایک ظرف زمان ہے، مفعول فیہ. المفعول فیہ، تو یہ زمان ہے یا مکان ہے؟ زمان زمان. اچھا، زمان ہے. اینا کا مطلب کیا ہوتا ہے پروین لدھانی؟ کب ہاں جی، کہاں تو سفر کریں گا، کہاں مطلب جگہ، ظرف مکان ہے. اچھا، کہاں آپ کے علم کے مطابق زمانہ ہے؟ کیسا ہوگا؟ آپ سمجھ آیا غلطی کا؟ جی نہیں سر. نہیں سمجھ آئی؟ آپ نے نہیں. ظرف زمان کہا، یہ ظرف مکان ہے. ظرف مکان ہے. اللہ جی جی اللہ. سر. سو الحمدللہ آج ہم نے مکملات الجملتین کو پڑھا، المفاعیل الخمسہ کو پڑھا، اور مثالوں کو سٹڈی کیا، اور کچھ ہم نے ایکسرسائز کی. جزاکم اللہ خیرہ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.